बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर पैगाम। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, हर दौर में एक दूसरे के एतमाद पर पूरा उतरने वाली लाजवाल दोस्ती का नाम है। जबकि दूसरी खबर स्टोरी आज हमारी होगी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी साहब अहम दौरे ईरान पर है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान गनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सायरा तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा तारड़ साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाक चीन दोस्ती के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो एक लाजवाल दोस्ती की हमें जो है वो मिसाल सामने आती है। मुखलिस दोस्ती, हमेशा मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आने वाला दोस्त है चीन, और अब जो है बड़ा अहम दौरा चीन भी है प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो कैसे देख रही हैं इसको आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त आप इस्लामाबाद में या जिधर भी देखें तो हर तरफ से जो हमारे 75 ईयर्स हो गए हमारी दोस्ती के, और मैं ये कहूँगी कि ये टाइम के साथ इट इज़ अ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। आप कोई मौका देख लें, अगर वो यूएनओ में हो, वो दुनिया में हो, डेवलपमेंट का हो, तो जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है ना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में हमारे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी हैं जो हमारे बरादर मुल्क हैं, और हमारा नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, बट चाइना का जो है ना, चाइना मतलब स्टूड बिहाइंड अस लाइक अ रॉक, और हम भी इसी तरह। तो मुझे ये लगता है कि हम जब से पढ़ना शुरू हुए हैं, हम ये सुनते आए हैं कि समुंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और ये है। और अभी आप सी पैक को देख लें, आप अपनी डेवलपमेंट देख लें पाकिस्तान में, डैम्स में भी जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। अभी एक डेलीगेशन उधर गया हुआ है, वहां से किधर आया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज जो है चाइना ने हमेशा बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो थोड़ा ये भी कहूंगी कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है ना, ये दोस्ती और स्ट्रेंथन हुई है और एक जाती ताल्लुक सा बना है। पंजाब में जब शहबाज साहब थे तब इतने डेवलपमेंट काम हुए, मियां नवाज शरीफ जब वफाक में थे, तो एक मतलब पर्सनल सा भी आपका हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और अल्लाह करे कि इसी तरह चीजें जो हैं वो आगे बढ़ें, और हम इसी तरह बाकी भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बिल्कुल एक बात दुरुस्त की कि हम जब बात करते हैं वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो एक खसूसी लगाव है। मुझे याद है जब वो वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त वो कहा करते थे, 2015-16 की गालिबन बात है, कि चाइनीज जबान सीखें क्योंकि ये मुस्तकबिल है, आप लोग हमें दुआ दिया करेंगे। और आज हम चाइना की जब टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, बल्कि हर शोबे में देखते हैं, तो चाइना लीड कर रहा है, और इस दोस्ती का हमें जो है मजीद जो है वो इस्तेफादा इससे हासिल कर सकते हैं। सही है। आप ये देखें कि वैसे भी उनको जुबानों पे अबूर हासिल है, बहुत सारी जुबानें उनको आती हैं। जितने प्रोजेक्ट्स हमारे एक दूसरे के साथ चल रहे हैं ना, ये वाकई बड़ा जरूरी है कि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो आपके मुस्तकबिल की जुबान है, क्योंकि जो कंपनीज आती हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी है ना, कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन है उतना ज्यादा उनको ट्रांसलेटर्स की जरूरत है। और ये एक की टू सक्सेस भी है कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, अगर आप उनको उसकी जबान में कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली बेहतर होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। और जो हम बात करें जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से वहां पर जाते हैं, वहां से वो सीख कर टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करके उसका फायदा भी पाकिस्तान को होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें मैं एक चीज कहूंगी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे ऐसे हैं वहां पे कि जो रिकग्नाइज उस तरह नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जितनी हमारी आमदो रफ्त है ना, तो
جس طرح ہوتی ہے سسٹر انسٹیٹیوشنز، ہمیں بھی کئی یونیورسٹیز کے ساتھ کر لینا چاہیے اور ان کے اسٹینڈرڈ کے حوالے سے، اور کوئی آسانی پیدا کریں ہم یہاں کے لوگوں کی کہ وہاں جا کے وہ اسکل سیکھیں، ٹیکنالوجی سیکھیں. مطلب ہمارے یہاں تو بڑا رواج ہے نا ویسٹ کا، ورنہ اب چائنا کو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی میں وہ کہاں پہنچ گیا، میڈیکل میں وہ کہاں پہنچ گیا، کنسٹرکشن میں، ڈیولپمنٹ میں وہ جنوں کی طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں. اور آپ چائنا میں یقین کریں، ہم نے 7 تجربے سنے تھے، اب آپ ان کی دیکھیں تو اتنا لگتا ہے کہ ہر ان کا جو پروجیکٹ ہے وہی ایک عجوبہ ہے. تو یہ بہت ضروری اور بڑا بینیفٹ ہوگا. ٹھیک. اچھا، اور کس طرح دیکھ رہی ہیں، بڑا اہم دورہ بھی ابھی پرائم منسٹر صاحب کا ہے چائنا کا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ باتیں ہوں گی اس میں، خطے میں جو اس وقت امن کی بات ہو رہی ہے وہ بات بھی ہوگی، اور یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ بہت سے حوالوں سے یہ بڑا اہم دورہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ٹرمپ ہو کے گئے ہیں، اس کے بعد پوٹن ادھر تھا، تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. سائرہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی. بات کر رہے تھے، یہ دورہ بھی ہم چلے ڈسکس کریں گے، لیکن 75ویں ہم سالگرہ کے حوالے سے بات کریں تو پاک چین دوستی کی مثال نہیں ملتی. سلمان غنی صاحب، آپ نے خود بھی چائنا وزٹ کیا ہوا ہے، ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہاں کی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب آپ پاکستان اور چین کی 75 سالہ دوستی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ صرف 2 ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی تاریخ ہی نہیں ہے، یہ محبت، تعلق اور اعتماد کی ایک عمدہ مثال ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، کوئی بھی پارٹی بس اقتدار ہو، چائنا کے حوالے سے جذبات سب کے ایک ہیں. اور پاکستان کے اندر جس طرح کشمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی دوسری آرا نہیں، اسی طرح چین کی دوستی کے حوالے سے بھی کوئی دوسری آرا نہیں. لیکن میں آپ کو حالیہ تناظر میں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جب بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7 تاریخ کے بعد ان کے اسپوکس پرسن نے کہا تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی ہماری خارجہ پالیسی کی بنیادی چیز ہے. اور دوسرا، اس مرحلے پہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تنازع شروع ہوا اور پاکستان نے ثالثی کوششوں کا آغاز کیا تو یہ چائنا تھا جس نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کوششوں کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے جتنا اعتماد تھا کہ اس کے پیچھے چین تھا، اور چین کا ایک بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ زیادہ اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ عملاً کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے کوئی جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے ہر مرحلے پہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک چائنیز پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے، کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور 75 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو چائنا ساتھ کھڑا ہوا، لیکن دوسری طرف پاکستان بھی. دیکھیں، یہ جو محبت اور نفرت ہوتا ہے نا، یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. اور چائنا کے حوالے سے میں امریکہ سے بھی پاکستان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، امریکہ کی دوستی میں تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، لیکن چائنا جو ہے ہمارا ایک پکا اور سچا دوست ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور آگے سب سے اہم بات یہ ہے، اس میں جو سی پیک ہے نا، جب ہم پاکستان کے معاشی مستقبل کی بات کرتے ہیں تو چین کی دوستی صرف جذبات اور احساسات تک نہیں، وہ پریکٹیکل ہمیں دکھائی دے. اور سی پیک پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے ایک بنیادی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے. اور چین صرف اپنی ترقی کا نہیں سوچتا، وہ پاکستان کا بھی سوچتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ آپ دیکھیں اسلامی ممالک تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے جس نے کشمیر کے حوالے سے ریزولوشن کی بات کی ہے وہ ہمیشہ چائنا ہے. وہ ریزولوشن کی بات کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں نا کہ وہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، کہ خود 1962 میں چائنا اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اور پاکستان کا بڑا کریڈٹ کیا ہے چین کے حوالے سے کہ 1971 میں جو پہلا امریکہ اور چین کے درمیان رابطہ ہوا تھا وہ بنیادی طور پہ اس میں پاکستان کا رول تھا، اور پاکستان نے رابطہ بھی کروایا تھا، فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا، اور چائنا کے ساتھ بھی کھڑا. بالکل ٹھیک ہے. چائنا اور پاکستان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو واقعی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے بلند دوستی ہمیں یہ عملاً دکھائی دیتا ہے سر. ہاں، شہد سے میٹھی. یہ والی بات بھی یاد رکھیں. صحیح. ابھی میں سڑکوں پہ جب ڈرائیو کر رہا تھا صحیح تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اور چائنا کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، بینرز، پوسٹرز، اور اس سے عوام کا بھی ایک بڑا کنیکشن ہے. یعنی پاکستان کا بھی دیکھیں نا کہ کس طریقے سے وہ یہ اس کو اظہار ہو رہا ہے.
اور پبلک میں بھی اظہار ہو رہا ہے, مختلف فنکشن ہو رہے ہیں. تو جو چائنا ہے, چائنا کا جو رول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی اتار چڑھاؤ کی, کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, لیکن چائنا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ اور رابطہ اور تعلقات ہیں اس میں ایسا کبھی نہیں آیا, بلکہ دوستی بڑھتی چلی گئی ہوتی رہی ہے. اور چائنا کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان جو ہے محفوظ بھی رہے, امن کے ساتھ بھی رہے اور معاشی طور پہ ترقی بھی کرے. جی یہ چائنا کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا شاعرہ ریشم جس کو کہتے تھے شاعرہ قراقرم, جی اس کے لیے جو ہے آپ 200-250 وہ جو مزدور ہیں وہاں پر وہ معجزہ ہے. وہ جو رابطے کی وہ جو ہے تجارت کے لیے, اس لیے کہ جو چائنا ہے وہ چاہتا ہے کہ تجارت جو ہے ٹریڈ بڑھے, اس میں بڑھے, اور وہ پاکستان کی بھی ترقی چاہتے ہیں. مجھے عمر صاحب 1990 کا یاد آتا ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ گوادر کی اور راستوں کی بات کرتے تھے, سڑکوں کی, گرم پانی کی بات, سڑکوں کی, کہ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں جو ہے یہاں سے سڑکیں جائیں گی اور وہاں سے تجارت ہوا کرے گی. اور وہ والی بات جو ہے پھر اس کے بعد چائنا جو تواتر کے ساتھ کرتا رہا ہے, عملی طور پہ کرتا رہا ہے. اس نے سڑکوں کا ایک جال ایک پوری دنیا کے لیے ایک منصوبہ رکھا ہوا تھا, اور آج چائنا کی ترقی ایک مثال ہے. چائنا کی ترقی مثال ہے. چائنا کو دیکھ کے جو ہے میرا خیال ٹرمپ صاحب بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ چائنا کی ترقی کتنی ہے. اور وہ جب گئے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا لب و لہجہ جو ہے نا وہ کچھ سے تھوڑا سا دھیما ہو گیا ہے, کہ چائنا جو ہے بہت ترقی کر رہا ہے اور وہ بہت جس کو کہتے ہیں سمجھداری کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ اور زیرک کے ساتھ اور ویژن کے ساتھ آگے چل رہا ہے. وہ دنیا کو جو ہے امن کی طرف لا رہا ہے. چائنا کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ساری دنیا کو سکھا رہا ہے کہ آپ پہلے ترقی کریں, مسائل حل ہو جائیں گے. تائیوان کے سلسلے میں بھی یہی ہو رہا ہے اور پاکستان کو بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے ترقی کر لیں. تو اور پاکستان کے ساتھ اب جو وزیر اعظم کا دورہ ہونے جا رہا ہے, اس کے پورا وفد جا رہا ہے 23 سے 26 تک, تو یہ بڑے اہم موقع پہ جا رہا ہے. ایک تو یہ 75ویں آپ کی سالگرہ جو ہے ہمارے سفارتی جو ہے اس پاک چین, یہ اس میں دیکھیں نا آپ, پہلے جناب صدر ٹرمپ صاحب گئے ہیں, پھر پیوٹن رشیا, امریکہ, یعنی یہ جا چکے ہیں. اب جو ہے لبے لباب اب پاکستان اب جائے گا, اور وہ جو چیزیں پاکستان میں بھی شہباز شریف صاحب کا تو چین کے ساتھ ویسے ہی بڑا گہرا تعلق, اس میں مہارت ہے, جو تعلقات ہیں اس میں مہارت ہے. اور وہ دیکھیں کہ شہباز اسپیڈ کا لفظ بھی چائنا سے ملا, اور شہباز اسپیڈ ہے بھی. دیکھیں یہاں پر اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے, تو وہ بھی ایک دوستی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. مگر دوستی کی اور بڑی علامتیں ہیں کہ وہ جو بھارت ابھی جو مارکہ حق ہوا ہے اس میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ جی پاکستان کی تو یہ اس کے پیچھے تو چائنا ہی تھا. چائنا میں جو پھینٹی لگی ہے ساتھ چائنا بھی شامل ہو, چائنا کو ساتھ شامل کر رہا ہے تاکہ اس کی اہمیت کم کی جائے جو ہماری اصل قوت ہے. چائنا ٹھیک ہے ہماری جو ہے وہ عسکری طاقت میں اضافہ روز بروز کر رہا ہے, اور ابھی دیکھیں 14 اگست کو کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ طیاروں کا یا کوئی اور چیز دکھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں چائنا کے ساتھ جو ہے چائنا کی وہ دوستی ہے جس پہ ہمیں فخر بھی ہے, اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے کہ چائنا ہمارا ایک ہمسایہ ایسا ملک ہے جو دنیا میں صف اول کی جو ملکوں میں آنے والا ہے. نہیں وہ ہے سر, وہ ہے اس وقت. الفت مغل صاحب, ہم نے دیکھا ہے پاک چین دوستی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کے جذبات بھی ایک بڑے ہیں, اور آبویسلی چائنا کی اگر ہم ترقی دیکھیں, ٹیکنالوجی دیکھیں, جتنا وہ آگے ہے الحمدللہ بہت, اور پاکستان سے جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں تو ایسی دوستی کی مثال بھی نہیں ملتی.
بہت شکریہ. یقیناً عمر اسلم صاحب، جدید دنیا میں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور سفارتی تعلقات بڑھانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے، اس کی کہیں آپ کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتے. جیسے بھی حالات ہوں، کوئی سی بھی حکومت ہو، یہ حکومتوں سے ماورا ہے، یہ ہر چیز سے ماورا ہے، کیونکہ یہ پیپل ٹو پیپل ایک تعلق ہے اور یہ روز بروز ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک احترام کا رشتہ ہے، اور یہ آزمودہ دوستی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بس خالی باتوں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، بلکہ ہر قسم کے حالات میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور جو بات کی ہے پھینٹی والی، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا مانتا ہے اسے پھینٹی لگی ہے، اور وہ مانا بھی ہے. مودی نے خود مانا ہے کہ اسے برے طریقے سے پھینٹی لگی ہے. تو الحمدللہ یہ دوستی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور اس وقت شہباز شریف صاحب ایسے موقع پر جا رہے ہیں جب دنیا کی دو بڑی قوتیں وہاں کے ان کے صدور ہو کے جا چکے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب ایک بڑے وفد کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر آپ لاہور کی سڑکوں پر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف خیر مقدمی بینرز اور پاکستان چین دوستی کی جو 75 سال ہیں، یہ روشن اور خوبصورت سال ہیں، یہ آگے بڑھیں گے اور یہ ایک نئے جہتوں میں یہ جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ جو ایک ہمارے بدقسمتی سے ایک گورنمنٹ ایسی آئی جس نے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود چین سٹینڈ کرتا رہا اور چین کھڑا رہا ہمارے ساتھ، اور آج بھی کھڑا ہے. اور آج ایک نئے انشاءاللہ تعالیٰ جب شہباز شریف صاحب جائیں گے تو نئے معاہدے ہوں گے اور ایک نئی دوستی کی ایک نئی جہتوں کی طرف ہم بڑھیں گے. تو یہ دوستی لازوال دوستی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑا اہم اس وقت ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا دورہ ایران، ایرانی صدر سے اہم ملاقات بھی ہوئی ہے. ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ یقیناً ایک اس کا کریڈٹ پاکستان نے رکوایا. بڑا اہم دورہ ہے محسن نقوی صاحب کا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ ایک کروشل صورتحال میں واقعی بڑی اور مسلسل دوسرا ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ خارجہ محاذ پر بڑے مشن پہ گامزن ہے. تو یہ نا پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے، وہ کسی بھی مشن پر کسی بھی وزیر کو لگا سکتے ہیں. اب بات یہ کہ تہران کے اندر محسن نقوی صاحب کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو وزٹ ہوا تھا اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب گئے تھے، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں سے ایک اچھا جیسچر آیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے جانے کے بعد. یہ جو وزٹ ہے اس میں محسن نقوی صاحب کا جانا اور اس کے بعد پھر واپس آنا اور آ کر پرائم منسٹر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے بعد دوبارہ جانا، یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اس کا مطلب دیکھیں، پاکستان کا رول ہے سہولت کار کا. پاکستان نے امریکہ کے مطالبات وایا پاکستان ایران کے پاس گئے، ایران کے مطالبات وایا پاکستان امریکہ کے پاس گئے. پازیٹیو چیز اس میں یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب تہران گئے، ایرانی پریزیڈنٹ سمیت وہاں کے ذمہ داران سے ملاقاتیں ہوئی. اس کے بعد واپس آئے، انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا ان ملاقاتوں پہ. اس کے بعد وہ واپس گئے. جو میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھاؤں کہ چونکہ جو امریکہ نے مطالبات پاکستان کے حوالے کیے ایران کے ضمن میں، وہ پاکستان نے دیکھیں، پاکستان ایران کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ و جدل کسی طرح اس خطے کے مفاد میں نہیں. دیکھیں، ہمارا ایک ثالثی اور سفارتی عمل ہے، ہمارا ایک بڑا مسئلہ بھی ہے، چونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر جنگ ہو، کیونکہ جنگ کے مضر اثرات پاکستان پر آئیں گے، پاکستان کی معیشت پہ آئیں گے. اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. وہ جو امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت مسلط کی ہے، یہ سیاسی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. ہم کہتے ہیں سپر پاور امریکہ، لیکن اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ صرف اسرائیل ہے، باقی پاورز نہیں ہیں. برطانیہ، کینیڈا، جاپان، میں نام لے سکتا ہوں، جنہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کو فون کر کے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایون کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جن کی ریزرویشن ایران کے حوالے سے تھی، پاکستان نے اس وقت بھی ایک بڑا رول ادا کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے، دیکھیں، یہ کام تقسیم ہوا ہے. کیسے تقسیم ہے کہ انٹرنیشنل معاملات میں پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، مشرق وسطیٰ کے سارے معاملات اسحاق ڈار صاحب، اور ایران جو ہے یہ مشن ہے محسن نقوی صاحب کے. اور جو میری معلومات ہیں کہ وہاں سے آپ کو ایک اچھی خبر آئے گی، اور ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ بھی متوقع ہے. اس کا مطلب کہ محسن نقوی صاحب وہاں سے گرین سگنل دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے ایک بڑی خیر نکلے گی جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے. ٹھیک سر، محسن نقوی صاحب کا دورہ ایران دوبارہ گئے، اور آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں ان کو.
کہ وہ جو ہے وہ ہاں جانتے بھی ہیں اور کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں اور ایک بڑے ہی زبردست قسم کے متحرک اور نفیس انسان بھی ہیں. اور کیونکہ ہم نے تو ان کے ساتھ کام بھی کیا تو لیکن سر یہ دورہ بڑا اہم ہے. پوری دنیا کی نظر اگر ہم بات کریں نا تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ایران پر دورہ ایران پر ہے جو محسن نقوی صاحب کا اس وقت. جی بہت ہی اہم دورہ ہے اور پاکستان کو جو وقار مقام آج سے کچھ عرصہ پہلے ملا تھا وہ برقرار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل الحمدللہ, بالکل آپ نے بینگ اے پاکستانی سے پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے نا یہ ہمارے لیے سر. تو جو انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں کہ محسن نقوی صاحب, تو یہ بالکل صحیح کہا کہ وہاں پر ان کو کافی اعتماد حاصل ہے اور وہ ان کی بات بھی سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ بالکل کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے میں جنگ نہ ہو. دیکھیں اب جو سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے, تینوں نے یہ پیغام دیا تھا امریکہ کو کہ بھائی جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے ان کے پیغام کے بعد مہلت دے دی ہے. تو جو کوششیں ہیں وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سہولت کار, میرا خیال ہے کہ سہولت کار سے بڑھ کے ہمارا جو ہے نا وہ اہمیت اور حیثیت ہے. ہم ثالثی کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب فیلڈ مارشل جب گئے تھے ان کے ساتھ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی تھے, تو ہم نے ان کو کچھ چیزیں بتائیں کہ بھائی یہ پرابلمز آ سکتے ہیں اگر یہ کشیدگی جاری رہی تو یہ پرابلم. اسی طرح ہم امریکہ کو بھی بتاتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہم کوئی ایران کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالتے, ان کو ہم نے بالکل ان کی اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ول کے اوپر کہ آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے, آپ کی خودداری خود مختاری برقرار رہنی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اسی طرح امریکہ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جو خطے میں اگر جنگ ہوگی, اب دیکھیں امریکہ جو ہے وہ زیادہ دباؤ میں ہے. یہ بڑی حیرت ناک بات ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کو دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. رشیا بھی منع کر, ابھی چائنا کا ابھی چائنا کا جو رشیا اور چائنا کا جو اعلامیہ آیا ہے, وزارت جو خارجہ ہے چائنا کے, اس نے کہا ہے کہ جنگل کا قانون نہیں چلے گا. یہ دیکھیں نا ایک میسج دیا ہے امریکہ کو, اور جو امن ہے وہ دنیا میں قائم رہنا چاہیے. یہ چائنا نے بالکل کلیئر بتا دیا ہے. اب دباؤ جو ہے وہ دنیا کی طرف سے بھی ہے, یورپ کی طرف سے بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ بھی اس جنگ کو نہیں مانتا. سب سے زیادہ امریکہ کے اندر سے پریشر, یہ بھی میں کہنے لگا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے پریشر وہ امریکہ کے اندر سے ہے. آئندہ جو الیکشن ہے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب کو. ٹرمپ صاحب ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ یہ جو امریکن صدر ہیں یہ کس طریقے کے بیان دے رہے ہیں. ایک طرف لڑائی کی بات بھی کرتے ہیں, ایک طرف جو ہے صلح کی بات بھی کرتے ہیں, ایک طرف جھکاؤ کبھی امن کی طرف ہو جاتا ہے, پھر لڑائی کی طرف ایک ہی دن میں 3 بیان آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں توقع بھی ہے, ہماری دعا بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب, اور اگر کوئی اور جاتا بھی ہے تو کامیابی کے ساتھ ہمارا نام, ہمارا وقار, مگر یہ صرف ہمارے وقار کی بات نہیں ہے, یہ اس کو میں دنیا کو مشکور ہونا چاہیے کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں. صحیح, بالکل دنیا مشکور ہونا چاہیے. الفت مغل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل عمر بھائی, محسن رضا نقوی صاحب ایک بڑی دھیمی مزاج کی شخصیت ہیں اور بڑے کمفرٹیبل انداز میں ایرانی قیادت بھی ان کے ساتھ گفتگو کر بھی رہی ہے, کرتی بھی رہی ہے, اور ایک ہفتے میں ان کے 2 دورے اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات بڑے مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان الحمدللہ آئیڈیل ترین سچویشن میں کھڑا ہوا ہے. سفارتی لحاظ پر ہم ایک بہت بڑا مقام اس وقت رکھتے ہیں دنیا کے سامنے.
جنگی محاذ پہ ہم اپنے حریف کو انڈیا کو شکست دے چکے ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں کافی اتار چڑھا ہوا ہے، بڑے سخت بیانات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی آئے، ایران کی قیادت کی جانب سے بھی آئے، لیکن دونوں کا پاکستان پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا امریکہ کا ہے اور جتنا ایران کا ہے۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے، اور میرے خیال میں محسن رضا نقوی صاحب کو بھرپور اعتماد حاصل ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا، اور پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت سارے معاملات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مے بی کہ عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد بہت دنیا کو ایک ایسی خبر سننے کو ملے جس کے لیے لوگوں کی آنکھیں اور کان ترس رہے ہیں، کیونکہ اس مہنگائی سے، اس جنگ سے صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور خود امریکہ میں تقریباً اضافی $500 جو ہیں وہ ہر امریکی شہری کو اضافی اپنے اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی مہنگائی میں اضافہ، اور پھر جیسے صحیح فرمایا سلمان غنی صاحب نے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو لینے کے دینے پڑے ہوئے، انہیں بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے، اور امریکہ کے لوگ خود تقریباً ایک دن میں 300 شہروں میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کا نکلنا، اس جنگ کے خلاف ان لوگوں کا احتجاج کرنا، یقیناً خود بھی وہ قیادت متاثر ہے اور دونوں جانب سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور پاکستان جو مثبت رول پلے کر رہا ہے، تاریخ اور مورخ لکھے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شوق تھا امت مسلمہ کا لیڈر بننے کا، لیکن الحمدللہ اس وقت امت مسلمہ کے 2 حقیقی لیڈر ہیں، تو وہ محمد شہباز شریف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، جو نہ صرف امت کی بلکہ پوری دنیا کے امن کی بات کریں، اور یہ رول پاکستان کا میرے لیے باعث فخر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے کہا ہے کہ جب کارکردگی کا دفاع ممکن نہ ہو تو پھر میڈیا پر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں سر، ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں سر، کیا وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں KPK میں اگر وہاں پر کارکردگی کی بات کی جائے، کرپشن کی بات کی جائے، تو پھر وہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے الزام؟ عمر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس نے کچھ کیا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پختونخوا کو عوامی محاذ پر ڈیلیور کرنا چاہیے۔ وہ جس چیزوں میں الجھتے چلے جا رہے ہیں اس سے ان کی کارکردگی خود پختونخوا کے عوام کے لیے پریشان کن ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سٹائل وہ اپنا رہے ہیں وہ اصل میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں وہاں پر اڈیالہ جیل کے سامنے۔ وہ پختونخوا کے عوام کو انہوں نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے، اور اب بات جو ہو رہی ہے ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے، کیا ہم عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پنجاب میں سلمان غنی صاحب پنجاب میں بات کرتے تو ہمت کارڈ، دھی رانی پروگرام، اسی طرح اسپیشل کارڈ کھیلتا پنجاب، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح عطا اللہ طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈیلیور کی ہے تو آپ بتا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، صوبائی حکومتوں کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے اختیارات ہیں، 18 امینڈمنٹ نے انہیں بہت طاقتور کیا ہے۔ تو بات یہ کہ آپ اپنے صوبے کے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کے اگر آپ صرف اڈیالہ جیل کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ یہ نوٹس خود ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صوبہ تو ان کا بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے، اور یہ لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا انہوں نے CTD کو اتنا فعال اور متحرک کیا ہے؟ کیا انہوں نے جدید اسلحہ ان کو فراہم کیا ہے؟ کیا انہوں نے نئی بختربند گاڑیاں خریدی ہیں؟ ان کو اربوں روپیہ فراہم کیا گیا وفاق کی طرف سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خود انہیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ صوبائی حکومت بااختیار بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، وہ پختونخوا کے عوام پہ صرف ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی مفادات کے لیے۔ سر آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں اس میں بالکل تائید کروں گا جناب وزیر اطلاعات صاحب کی کہ جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، آپ کہنے کو کچھ نہ ہو، دکھانے، پھر آپ صحافیوں پہ بھی تنقید شروع کر دیں۔ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب پاکستان ایک ہم لوگ سارے فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ثالثی کرا رہا ہے، جی عمر صاحب اس ٹائم وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ قلم چھوڑ ہڑتال۔ اب ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، یہ کل کا واقعہ ہے۔ ایک MPA کا ایک وہ جو ہے نا فون، وہ ان کے بارے میں وہ جو تھے جو وہاں پر جو بدامنی پھیلاتے ہیں افغانی جو ہیں، انہوں نے فون کیا کہ ان کو نہیں کچھ کہنا، ان کو نہیں کچھ کہنا، یہ اپنے ہی بندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کچھ نہیں کہنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے تو جس طریقے سے پنجاب ہے
آپ پورے پنجاب میں ذرا گھوم کے دیکھیں اور ان کے جو پروجیکٹ ہیں اس کا ذرا تخمینہ لگائیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, ٹائم ختم ہو رہا ہے, معذرت. سلمان غنی صاحب بہت بہت شکریہ, پرویز صاحب بہت بہت شکریہ, الفت مغل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ بات درست کر رہے تھے پرویز بشیر صاحب کہ اگر آپ کے پاس کارکردگی ہو کہنے کے لیے, حقائق پر مبنی فیکٹس موجود ہوں, جس طریقے سے پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کام کیا ہے, دھی رانی پروجیکٹس کی بات کریں, کھیلتا پنجاب کی بات کریں, ہمت کارڈ کی بات کریں, یعنی ان گنت منصوبے ہیں جو پنجاب میں ہوئے, تو اگر کے پی کے نے بھی کچھ کیا تو وہ ڈیلیورنس کیا ہے تو بتائیں, یہ تو اچھی بات ہے. مقابلہ کارکردگی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.